बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम आपको बताते रहते हैं कि आइडियाज़ नुमाइश जारी है और आज आई थिंक सेकंड डे है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है कामयाबी के साथ जी। 4 दिन ये जारी रहेगी, तो इसमें आप भी, लेकिन इसके लिए आपको पास रिक्वायर्ड होगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप जाएँ तो ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। सो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, बिकॉज जब आपकी कहते हैं ना अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पता हो, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा सो यू कैन बेटर टॉक टू अबाउट मेनी थिंग्स। अच्छा जी, बात ये अशफाक सिद्दीकी सदफ अब्दुल जब्बार। चक्कर ये है कि इसमें ये होता है कि पहले आपको पता है कि 23 मार्च की परेड हुआ करती थी, वहाँ पर दिफाई जंगी साजो सामान उस परेड में जिन लोगों को इस्लामाबाद में देखने का मौका मिलता था। फिर उसके बाद ये आइडियाज़ नुमाइश शुरू हुई, तो इसके अंदर बड़ी करीब से आप जाके वो देख सकते हैं। और पब्लिक के लिए हो सकता है कि अच्छा, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट कि शुरू में तो चूंकि डिग्नेटरीज और फिर बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स आते हैं, उसके लिए ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी, तो मे बी लास्ट डे जो हो वो पब्लिक के लिए ओपन हो। मे बी बट उसके अलावा अगर आप पासेस हैं तो जा सकते हैं, वरना टीवी चैनल्स पर जो चीज़ें चल रही हैं वो आप देख सकते हैं जिन लोगों को एक्सेस है। एक और चीज़ है, हाँ जी, हम भरपूर तरीके से आपको दिखाते भी रहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ पर हैं, हमारी भी कोशिश होगी कि हम वहाँ पर जाके आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करें। प्लस वन मोर थिंग, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लाहौर का जी वो AQI सही हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो गया। लाहौर का AQI सही हुआ है, कराची ऊपर आता जा रहा है, तो माशाल्लाह। मे बी यहाँ पर जो हवाएं, मास्क पहने, हवाएं यहाँ की अब जो है वो रुक गई हैं, शायद विंडी नहीं है मौसम यहाँ पर, तो मे बी दैट्स द रीज़न। वरना कराची में एक मसला ये, क्योंकि यहाँ बादल भी कम बरसते हैं, उसकी बेसिक जो वजह ये होती है कि जो हवाएं होती हैं वो बादलों को उड़ा के ले जाती हैं। So, ऐसा भी होता है। सो आई होप कि आपने देख लिया होगा। क्या याद आ गया, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, वो बादलों की। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये भी बताए कि जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, क्या वो भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? वैसे हैरान कौन बात है सदर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9:06 हो रहे हैं, जो AQI है, दिल्ली इज नंबर 1 at 480, लाहौर इज एट नंबर 2 with 455, ठीक है। कराची इज एट नंबर 5 with 189। सो कल से कराची का AQI आज बेहतर है, जबकि लाहौर इज ऑलमोस्ट ऑन द टॉप अलॉन्ग विद दिल्ली इंडिया। अच्छा, ये दिल्ली और लाहौर में 1 और 2nd प्लेस की जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कंपटीशन इसमें रहता है। हमारे दोस्त की आवाज़ का शिराजा बिखर गया, आपने देखा AQI का असर, मौसम का असर, मौसम जो तब्दील हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो सब बड़ा ख्याल भी रखें। चले जी, अब जरा आ जाते हैं उस सियासत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 24 नवंबर की डेट दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 हो गई है, आज 20 हो गई है। हाँ जी ओके, यानी कि बस आप समझे 21, 22, 23 3 दिन है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं बाकायदा फाइनल कॉल हमने दे दी है। और मुज़ाकरात के भी हवाले से कल बड़ी लीड लगी हुई थी अखबारों में, ख़ासतौर पे अंसार अब्बासी की हम बात करें, उनकी खबर लगी हुई थी। वो तो ये कह रहे हैं जी दौर का आगाज़ हो गया है मुज़ाकरात के। तो अब ज़रा बता देते हैं, बानी BTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है और अलीमा खानम ने तस्दीक कर दी है। अडियाला जेल में भी अडियाला जेल में भाई से उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात शुरू करने की इजाज़त मांगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। और ख़ास तौर पर जुमेरात तक का अल्टीमेटम दिया है। चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल गया, तो जुमेरात का अल्टीमेटम दिया है और मिल गया, तो हम ये जो हमारा 24 नवंबर का एहतजाज है इसको जश्न में तब्दील करते हैं। एक चीज़ जो है वो आप ये देखिए कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में 1.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, और अली मोहम्मद खान ने ये कहा कि 24 नवंबर से पहले जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो ये कहता है कि 24 नवंबर से पहले मायने खेज बात नहीं होती तो हमारी तैयारियां मुकम्मल। ये मायने खेज उन्होंने कहा होगा या बामानी कहा होगा? ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, है ना। बामानी मुज़ाकरात होते हैं, मानी खेज तो कुछ और ही मानी खेज से समझ नहीं आया। अच्छा जी, सुन लेते हैं अलीमा खान इस हवाले से क्या कह रही है। अच्छा जी, अब अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा वो ज़रा आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस सारी सूरत हाल में कहते हैं, एक्चुअली एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने कहा जी मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और एहतजाज जो है, धरने और एहतजाज करना है या तरक्की।
سو انہوں نے یہ بات کہی مل کر کام کریں تو کوئی بھی ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ IMF سے جو ہمارے پروگرام میں تمام وزرائے اعلیٰ نے کردار ادا کیا اور جو اس وقت بہتری آ رہی ہے اس میں وفاق، آرمی چیف اور صوبوں کی کاوشیں شامل ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ کفن باندھ لیے یہ ڈرامے بازی ہے. علی امین گنڈاپور کس کا پیغام لے کر گیا؟ سب پیروں میں پڑے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی 24 نومبر کی کال ہے، پھر جنوری کی ہو جائے گی. یہ پانی کا بلبلا ہے. اچھا جی، ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن. خاور تھینک یو سو مچ. ذرا بتائیے گا خاور، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مذاکرات بامانی ہو جاتے ہیں تو پھر احتجاج جشن میں بدل دیں گے. کچھ ایسی بھی بات فیصل واڈا 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیے گا یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ 24 کو ہوگا ہی نہیں. تو یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات پہلے ہی شروع ہو گئے اور PTI اب انڈیا دے رہی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں. بہت شکریہ جی. ایک تو مجھے بڑا سخت اعتراض ہے، آپ جو کراچی میں رہنے والے ہیں، ہم جو شمالی پاکستان کے باسی ہیں ان کی اردو کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہمارے اوپر ہاتھ نرم رکھا کریں. ظاہر ہے اردو ہم ہاتھ نرم رکھیں، آپ ایوان اقتدار کے قریب ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے آپ سے، فیصلہ سازی ساری وہیں پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کی اردو ہم سے بہت بہتر ہے تو ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. بٹ اینی ویز اچھا دیکھیں، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کل سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ جی بانی PTI نے اجازت دے دی ہے اپنی لیڈرشپ کو بات کرنے کی. کل جو اندر سے خبریں بھی آئیں، آپ کو پتا ہے کہ عام حالات میں ایسے اجازت نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے جب ان کا لانگ مارچ تھا تو 18 سے 20 دن تک جو ہے بانی PTI کو یا ان کا رابطہ اپنی پارٹی سے یا میڈیا سے بالکل اس کو ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب بڑا عجیب ہو رہا ہے ستی صاحب کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بانی PTI کی ملاقاتیں اپنے خاندان کے لوگوں سے ہو رہی ہیں، پارٹی لیڈرشپ. کل خاص الخاص آپ نے دیکھا کہ CM KP اور ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر جو گوہر صاحب، جی وہ خاص طور پر ان کی گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ جیل کے اندر جاتی ہیں. وہاں پہ ہماری اطلاعات کے مطابق 1.5-2 گھنٹے وہ اندر بیٹھتے ہیں کانفرنس روم کے اندر، چائے کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کی موجودگی میں ملاقات ہوتی ہے اور تفصیل کے ساتھ وہ اپنی اسٹریٹجی طے کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہو رہی ہے ملاقات. ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اور جو آپ نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے باہر آ کے بیان دیا گیا کہ ہماری یہ 3 ڈیمانڈز ہیں. ان 3 ڈیمانڈز کے اوپر اگر حکومت وقت جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو پارٹی بالکل ایک PTI سیاسی جماعت ہے، ان پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اب جو کل فیصل واڈا صاحب نے کہا، اطلاعات ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ بات چیت کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہو رہی ہے. اب یہ کہ یہ کتنی بامانی ہوگی یا معنی خیز ہوگی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن بات ہو تو رہی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کل ایک اسپیشل فیسیلیٹیشن کے ساتھ 2 گھنٹے. لیکن اگر کا صیغہ استعمال کیا علی محمد خان صاحب نے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو ہم تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی لچک آ سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چینل ہے جس کے تھرو ڈسکشن ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پہلے یہ ہوتا تھا آپ کے علم میں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ اور بات کرتی تھیں اور باقی لیڈرشپ کچھ اور بات کرتی تھی، تو ابھی ایک ہی جو تال میل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے یا ابھی بھی الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں لیڈرشپ کی جانب سے؟ دیکھیں 2 دن پہلے جب بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آپ کو پتا ہے کہ ان کا وائس نوٹ لیک ہوا، اس کو سنیں. کل جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا بانی PTI کو اس کو پڑھیں. اس کے بعد کل پارٹی لیڈرشپ اندر گئی، ان سے جو ملاقات ہوئی، پھر ان کی اپنے خاندان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے. تو ابھی تک یہ سارے جو بیانات ہیں ان کے اندر ہمیں مماثلت جو ہمیں دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. اور اب دیکھیں مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں، ایک سائڈ اگر کوئی 10 ڈیمانڈز اپنے سامنے رکھ رہی ہے تو دوسری سائڈ یہ نہیں ہے کہ 10 کی 10 ڈیمانڈز مان لے. ہو سکتا ہے یہ ان کو 3 ڈیمانڈز ہے، اس کے اوپر کوئی ایک آدھ ڈیمانڈ مان لی جائے اور باقی یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اور ایک خبر کے مطابق جو انیشل ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بانی PTI کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، وہاں سے جیل سے نکال کے ان کو ان کے گھر شفٹ کر دیا جائے، یہ بھی ایک خبر ہے. لیکن حکومت وقت فیصلہ کرے گی.
ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں اور حکومت وقت یہ سارا کچھ کر سکتی ہے، اور ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ ہمارے سامنے لیکن واقعات وہاں تو ایک سے زیادہ ڈیمانڈز ہیں، وہاں تو مینڈیٹ کو بھی کہا جا رہا ہے واپس دیا جائے یا اس حوالے سے بھی کچھ کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو نمبر لسٹ ہے پوری اس میں بھی کمی آئے گی یا پھر پوری ڈیمانڈز کے ساتھ پی ٹی آئی چاہے گی ہمارے مذاکرات؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہی نا، آپ جو بامانی یا مانی خیز مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے جس بندے کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں کہ ٹھیک ہے جو پہلے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ان کو جو ہے آپ کمفرٹیبل کے پوزیشن میں لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے آپ بات چیت شروع کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ایک ہوا کے اندر یہ خبر گردش ضرور کر رہی ہے، لیکن بہت سارے ifs and buts ہیں. کل جس طرح ملاقات ہوئی جو ہے 2 گھنٹے، اس ملاقات کے بعد پاکستان کی ساری عسکری اور سول قیادت 4 گھنٹے کے لیے بیٹھی. ظاہر ہے اسے 2 دن پہلے جو ہے خود سی ایم کے پی کہہ کے گئے تھے، جو میڈیا کے اوپر خبر دے کے گئے تھے کہ میں جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جاؤں گا تو وہاں پہ میں اپنی پارٹی جو ہے جو قیادت کے حوالے سے بات کروں گا، ہمارا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اپنی ڈیمانڈ رکھوں گا پاکستان کی جو ساری قیادت کے سامنے. تو ہو تو بہت کچھ رہا ہے، لیکن خاور صاحب اس میں ایک پوائنٹ بھی ہے، یہ جو سب سے اوپر ہم چیز چلا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی. علیمہ خان صاحبہ آ کے باہر کہتی ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس سے بات چیت کو تیار ہیں. تو دے آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. میرے خیال میں مذاکرات کے بامانی یا معنی خیز ہونے کا تعین اس سے بھی ہو سکتا ہے. سر دیکھیں، ظاہر ہے آپ بٹوین دا لائنز ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں لے کے جو ماضی کے واقعات اگر ان کو ہم سامنے رکھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ کونڈولیزا رائس کی کتاب کے اندر بہت اچھی طرح درج ہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے تاحیات قائد لاہور سے چلے تھے، ان کا لانگ مارچ گجرانوالہ تھا، تو وہاں پہ بھی ایک کال گئی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کال کن کی طرف سے گئی تھی. تو پھر وہ سارے معاملہ طے ہو گئے تھے. تو ہم تو تاریخ کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سیکھتے ہیں. تو مذاکرات ظاہر اگر ہونے ہیں تو حکومت، ہر حکومت کے جو ڈفرینٹ لیورز آف پاورز ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو بھی بات ہونی ہوتی ہے کس کی اجازت سے ہونی ہوتی ہے، کس نے کرنی ہوتی ہے، تو ریاست حکومت صاحب ایک ہی چیز ہے. بالکل ایسے. لیکن ابھی ہم بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو ذرا یہ بتائیں کہ مذاکرات کے پر جو انہوں نے شرطیں رکھی ہیں وہ الگ چیز ہے. ان کی فیملی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب خاص طور پہ اہلیہ بھی اب سیاست میں آ گئی. ٹاسک دیا انہوں نے جی ایم این اے ایم پی اتنے بندے لائے، فیب ایم این اے جو ہے وہ 1000 بندہ لائے، اس کا پورا خرچہ بھی ہے. تو یہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ ڈسپرس ہو جائے گا معاملہ، یہ آ کر بیٹھیں گے اور اس دوران مذاکرات بھی بیہائنڈ دا ڈور، بیک ڈور چلتے رہیں گے. دیکھیں، ہمیشہ جو مذاکراتی عمل ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو پارٹیز حصہ لیتی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں. اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اگر ایک کنٹری وائڈ موبلائزیشن کر سکتے ہیں اور کر لیں گے تو ہمارے پاس وہ طاقت آ جائے گی. کر لیں گے کیونکہ جتنی بار آئے کنٹینر سے ان کے راستے روکے گئے اور نہیں آ سکے اس طریقے سے جو انہوں نے ہمیشہ. اب کی بار ہم کوشش کریں گے کہ صدف اور ستی صاحب کو جو اس دن کا شو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کروائیں اور ان کو دکھائیں کہ لاسٹ ٹائم حالات و واقعات جو تھے وہ جو ہم نے راول پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد ہم نے دیکھے تھے، ہم نے تو آن گراؤنڈ کور کیا تھا. بالکل بالکل. تو وہ پھر وہ آئے تھے، جو بھی طے ہوا تھا اس ٹائم بھی کیا وعدہ ہوا تھا، جو گنڈا پور صاحب ڈی چوک آئے، ہاتھ لگایا، چائے پی کے پی ہاؤس میں، اس کے بعد پھر وہ ٹہلتے ہوئے واپس چلے گئے. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہمارے سامنے اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ اپنے انتظامات کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ میں انہوں نے جو بات چیت کا دروازہ ہے وہ کھلا رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات چیت کا عمل آگے چلتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشن 9 لائفز نا، تو یہ ظاہر ہے چلتا رہتا ہے ان کا، یہ معاملہ چلے گا آگے. تو اب ساتھ ساتھ وہ ڈسکشنز بھی چلیں. تھینک یو سو مچ ہاور گمن صاحب فار بینگ ود اس. مین وائل ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب فار بینگ ود اس. بھائی جلدی آپ بھی جلدی میں ہیں، لیکن ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ایک جانب آپ ڈسکشن پر بھی تیار ہیں اور بامانی یا معنی خیز مذاکرات کے لیے، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں بھی پوری ہیں، تو واقعتاً اس بار تیاریاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں.
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر جی. صبح بخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی وصحبہ وسلم. اس وقت توشاخانہ کیس میں بیل لگی ہے خان صاحب کی, بڑی اہم پروسیڈنگ ہونے لگی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد میں. میں ادھر جا رہا ہوں. اس کے بعد آج القادر کیس کی ہے اڈیالہ میں, تو دیکھتے ہیں آج ان کیسز سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا پلان تو احتجاج کا ہے, وہ تو 24 کو ہے. وہ تو ایک ہی صورت میں نہیں ہوگا جب خان صاحب اس کو خود مؤخر کریں گے, اور وہ تب ہوگا جب خان صاحب ریلیز ہوں گے یا کوئی بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی. تو جب تک وہ نہیں ہوتی تو پلان تو ہمارا پلیس ہے. اور لوگ ویسے یہ میں بتا دوں کہ صرف 24 نہیں ہے, حکومت چیک کر رہے شاید بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد آ چکے ہوں, پہلے آ چکے ہوں. اچھا, یہ تو نہیں ہے کہ 24 کا احتجاج ہے سارے 24 کو ہی پہنچیں گے. ٹھیک ہے, آگے مطلب چیک. تو اس بار انشاءاللہ احتجاج پرامن ہوگا. اچھا, یہ مذاکرات کا اسٹیٹس کیا ہے؟ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. ابھی مذاکرات انڈر گراؤنڈ چل رہے ہیں. سو ابھی مذاکرات شروع ہونے علی محمد خان صاحب, یا مذاکرات آلریڈی شروع ہو گئے؟ دیکھیں میں تو مذاکرات کا کوئی کسی ٹیم کا حصہ تو نہیں ہوں, لیکن اڈیالہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. اور کل جب میں گیا تو محترم سیم صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے, وہ تھے, اور بیرسٹر گوہر چیئرمین صاحب ہمارے. تو خان صاحب سے کافی طویل ان کی نشست ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ ایپکس کمیٹی میں گئے. تو آج صبح اب پھر ان سے پھر بات نہیں ہوئی, دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اجازت دی ہے ان کو, جس طرح علیمہ آپا نے کل پھر اس کو. اور یہ ہو کس سے رہے مذاکرات؟ جی یہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں یا کس سے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. آپس میں تو نہیں کریں گے مذاکرات, حکومتی حلقوں سے ہی کریں گے. جدھر مسئلہ پھنسا ہوا ہے ادھر ہی ہوں گے, اور اختیار جدھر ہے بات الٹیمیٹلی اتر ہی جانی ہے. لیکن میرے خیال میں جو بات میڈیا میں آ رہی ہے کہ کوئی حکومتی شخصیت ہے یا کچھ ہے, میرے خیال میں آج شام تک کافی کلیئرٹی آ جائے گی. کل اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں گنڈاپور صاحب نے بھی شرکت کی ہے. تو اصل میں تو دیکھیں سارے الٹیمیٹلی احتجاج کے بعد بھی مسائل کا حل گفتگو سے نکلنا ہے. تو اگر حکومت احتجاج کے بعد لے تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ آپ 24 نومبر کا پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بھی جاری رکھیں گے. اور اس کا مقصد ہم یہ نکالیں کہ وہ 24 نومبر سے سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے لمبا. دیکھیے بات تو جنگ میں بھی ہوتی ہے, یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے, یہاں تو صرف ایک پرامن احتجاج کی بات ہے. تو یہ کہنا کہ یا صرف احتجاج ہوگا یا پھر بات چیت ہوگی, تو کوئی آج کل میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جس طرح کل علیمہ آپا نے کہا کہ اگر خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور احتجاج ہے, تو کیا احتجاج کے دوران 2014 میں ہماری مذاکرات نہیں ہوئے تھے حکومت سے؟ وہ تو ہوتے رہتے ہیں, سیاسی فورسز تو بات کرتی ہیں. لیکن الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. احتجاج جو ہے 24 کو ان پلیس ہے, تب انشاءاللہ اس پہ نکلیں گے. اور مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار حکومت پہ ہے کہ حکومت اپنی بات. لیکن درمیان میں ایک وقت تھا جب آپ لوگوں کی ایکسیس بھی نہیں تھی وہاں پر, اور ابھی تو سارے لوگ جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو موقع بھی مل رہا ہے, تھوڑی سی فیسیلیٹیشن بھی ہے. تو از دیٹ اے گڈ سائن؟ میرے خیال میں یہ بہتر ہے. آپ نے صحیح نظر کشی کی ہے کہ پہلے سے نسبتاً بہتر ہے کہ خان صاحب سے کم از کم تھوڑی بہت ایکسیس وہ بھی نہیں ہے. ابھی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہماری جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ پیش رفت کیا گیا, مجھے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ لیگل ٹیم کا حصہ ہوں بطور وکیل اپرچونیٹی مل جاتی ہے. لیکن جو پیورلی پولیٹیکل لیڈر ہیں تو دیکھیں عمر بھائی ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, سینئر آدمی ہیں, شبلی فراز صاحب سینئر ترین آدمی ہیں, اسد فیصل صاحب فارمر اسپیکر ہیں, تو ان کو نہیں ملنے دیا. تو یہ کہنا کہ نہیں ساری آزادی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ نہیں ایکسس ہے. وکلا اور فیملی ممبرز یا ہم لوگ جو ہے جو پولیٹیکل یا لیگل جو دونوں. اچھا علی محمد صاحب, آپ لوگ کی شرائط جو ہیں اگر موٹی موٹی باتیں بتا دیں, ایک تو رہائی ہے, دوسرا چوری شدہ مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں مذاکرات وہاں ہو رہے ہیں جب مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو گورنمنٹ آپ کی بات کیوں مانے گی چوری شدہ مینڈیٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات وہاں ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہاں ہونے چاہیے جہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے. مسئلہ کدھر پھنسا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کدھر پھنسا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں اس ملک کی اس ایک دوسرے کو کھینچا تانی اور ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگانا, دیکھیں صرف عمران خان تو نہیں ہے نا. اگر عمران خان ایک شخص کا نام ہے یا میں ہوں یا کچھ اور جو لیڈرشپ کے لیول پہ ہے یا ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیوار میں ہمیں چنوا دیں.
لیکن پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. کل میں نے اڈیالہ کے بارے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ نسل جوان ہوئی ہے, پرسوں سوری بات کی ہے کہ نسل جوان ہوئی ہے پاکستان کی محبت میں, ایک موومنٹ کا حصہ بنے, پولیٹیکل بنے, جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے ان کے بچوں کے اب شناختی کارڈ بن گئے ہیں, اور یہ نسل جو ہے عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑی ہے. تو اس طرح اگر آپ کہیں گے کہ بھئی عمران خان کو جیل میں ڈال دو, تو جو بے چینی ہے, جو لوگوں میں گو مگو کی کیفیت ہے, جو تشویش ہے, آپ مجھے بتائیں ایک شخص ناراض ہو نا, علی محمد خان صاحب ایک چیز میں سے ایک گھر میں ایک شخص ناراض ہو تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. میں ایک چیز صرف آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب آپ یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں, تھوڑی سی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, تھوڑی سی ہوا کا ایک در کھلا ہے, اور آپ بات بھی کر پا رہے ہیں, اور جہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کر پا رہے ہیں شاید. دوسری جانب کافی آپ لوگوں کی نظریں امریکہ پر بھی مرکوز تھیں, وہاں سے بھی تھوڑی سی فیسیلیٹیشن کی توقع تھی, وہ لطیف خوفزا صاحب فرما رہے تھے. تو کیا وہاں پر خط وط بھی لکھا گیا ہے, تو وہاں سے بھی کوئی مثبت کوئی چیز سامنے آئی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کہاں سے جی؟ امریکہ سے جی. دیکھیں جس دن یہ محترم مبارک ٹرمپ صاحب جو ہیں, جب ان کا انتخاب ہوا, اتفاق سے میں ادھر ہی تھا اڈیالہ میں, تو وہ نیوز بھی میں ہی لایا تھا باہر کہ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی صرف یہ توقع ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن اب نیوٹرل ہو جائے گی. باقی عمران خان کی ہماری توقع اللہ سے اور اپنی قوم سے ہے, ہم احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے. تو نیوٹرل کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہوتی تھی؟ ریممبر دیٹ باہر کسی طاقت سے نہیں, ہماری توقع باہر کسی طاقت سے نہیں. اچھا چلیں, تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب. ہاں جی, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا دن بڑا اہم ہے, آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچا ان کا دماغ ہوتا ہے, انہیں بہت کچھ سکھانا پڑتا ہے. لیکن ایک تو یس پیرنٹنگ اچھی ہونی چاہیے, دوسرے ان کی اسکول میں جو انہیں ایجوکیشن ملنی چاہیے, پلس ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, جو فیملی سرکل ہے, جو فرینڈ سرکل ہے, وہ بھی ان پر بڑا انفلوئنس کرتا ہے. لیکن جو بیسک بنیادی چیز ہے جو بچوں کو ملنی چاہیے, ظاہر ہے اس میں غذا بھی ہے, لیکن ان کی تعلیم, بنیادی تعلیم بہت ضروری ہے. سیفٹی, تعلیم. جو مال نیوٹریشن کا شکار ہیں بچے, تقریباً 2-2.25 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں جو اسکول بھی نہیں جا پاتے. چائلڈ لیبر کا شکار جو بچے ہیں ان کی تعداد اپنی جگہ 1.25 کروڑ سے زیادہ وہ بچے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں 45% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. اچھا, اس کے ساتھ تھر کے علاقوں سے تو ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زچہ اور بچہ دونوں غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں. پھر اصولاً تو یہ ہے کہ اس دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ شعور اجاگر کرنا. اور میں تو جب یہ سنتا ہوں بچوں کا عالمی دن تو اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کس طریقے سے ہوا کرتی تھی. تھنگز ور بیٹر دین اس وقت. صدف, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وقت چیزیں بہتر ہوا کرتی. لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا جو ہم اپنے بچپن سے لے کے اب تک سوچیں کہ ایک گیپ ہمیں کور کر لینا تھا. دوسرے چائلڈ لیبر کا مسئلہ, یہ ہم نے بچپن میں دیکھا, ہمارے یہاں نارملائز ہو چکا ہے چائلڈ, یہ بہت نارملائز ہو گیا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑے پڑھے لکھے ہیں, اچھی فیملی ہے, ان کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کام. اس کے علاوہ صدف, آپ کسی ٹائر والے کے پاس جائیں, وہاں پر چھوٹے بچے, مکینک کے پاس جائیں, وہاں چھوٹے بچے. ایک دفعہ مجھے ایک 22-23 سال کا نوجوان ملا, میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا, کہہ رہے ہیں 12 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو اس کا مطلب آپ سوچیں وہ کتنی ایج سے کام کر رہا ہوگا. تو یہ ساری سلسلہ ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ سید مقداد مہدی, ایڈوکیٹ. آپ رائٹس آف چلڈرن پاکستان لا نامی کتاب کے مصنف بھی ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کوئی ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. یہاں پر تو بچوں کے رائٹ سے لے کے بڑے مسائل ہیں, اور المیہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں. چائلڈ لیبر سے متعلق یا باقی, ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں؟ تھینک یو سو مچ ستی صاحب. صدر بہت شکریہ فرسٹ آف آل کہ یونیورسل چلڈرن ڈے کے اوپر آپ لوگوں نے یہ آج پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہے. پوری دنیا کے اندر بچوں کے حقوق کا عالمی دن یہ منایا جاتا ہے. یہ بچوں سے زیادہ یہ بچوں کے حقوق کا عالمی دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ اقوام متحدہ میں منظور کیا گیا تھا, اور پاکستان بھی 1989 20 نومبر کو جب یہ
معاہدہ اوپن کیا گیا تھا تو اگلے سال 12 نومبر 1990 کو پاکستان نے اس کو سائن کر کے یہ یقین دلایا تھا کہ ہم یہ تمام حقوق جو اس معاہدے کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو دلائیں گے. وہ حقوق کون سے تھے؟ وہ بچوں کی زندگی سے جڑے ہوئے، سروائیول سے جڑے ہوئے حقوق تھے، وہ بچوں کی نشو و نما سے جڑے ہوئے حقوق یعنی ڈیولپمنٹ سے جڑے ہوئے حقوق تھے، وہ حقوق بچوں کے تحفظ سے جڑے ہوئے تھے. دیکھیں آل فارمز آف ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن سے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے وہ اسٹیٹ نے اپنے سر ذمہ داری لے لی. مقداد صاحب اگر ہم یہ بات کریں پاکستان کی تو یہاں پر قوانین موجود ہیں بچوں کے رائٹس کے حوالے سے، اسپیشلی چائلڈ لیبر کے حوالے سے عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم مائنڈ سیٹ کی بات تو الگ کر رہے ہیں لیکن وہ مائنڈ سیٹ بھی جب تبدیل ہو جائے گا جب ان قوانین پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. یہ کس نے کروانا ہے عمل درآمد؟ بالکل ایسی بات یہ صدف کہ پچھلے کچھ عرصہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10 سے 15 سال کے دوران بہت اچھی قانون سازی ہوئی ہے جو بچوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس میں اسپیشلی چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ لیبر کے لاز جو ہیں وہ ہمارے پروونشل سطح پر بھی اور فیڈرل سطح پر بھی بہت اچھے جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں. لیکن لیجسلیشن اس وقت تک ہی اچھی لگتی ہے جب اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے. تو انفارچونیٹلی بہت سے قوانین بنے لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہونا شروع. جیسے ہم نے چائلڈ لیبر کی بات کی تو چائلڈ لیبر کے اندر بلکہ آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ پاکستان میرے خیال میں دنیا کے چند یا ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں along with the air quality index ہم ٹاپ پہ ہوں گے کہ یہ اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہے. یعنی کہ یہاں پر اتنے قانون سازیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں اور اس مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو وہ چینج نہیں ہو پاتا، اور نہ ہی عمل درآمد جس کی جانب آپ اشارہ کریں اس کا کیا کریں. قانون سازی سے تو کچھ نہیں ہونا. جی اشفاق بھائی، اس میں تھوڑا سا بچوں کے حقوق کے معاملے میں لیجسلیشن اتنی اچھی ہماری صورتحال نہیں رہی. ہم نے جب تک سن 2000 میں جاوید اقبال والا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں 100 بچے مار دیے تھے، ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. پہلا لا ہمارا 2004 میں پنجاب میں پاس ہوا تھا. اس کے بعد قصور انسیڈنٹ کے بعد چائلڈ سیکسول ابیوز کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی تھی. اس سے پہلے تو ہمارے پاس قوانین ہی موجود نہیں تھے جو بچوں کے یہ ابیوز کے معاملات کو، سیکسول ابیوز کے معاملات کو، چائلڈ لیبر کے معاملات کو ڈیل کرتے ہوں. یہ تو پچھلے 10-15 سال کے دوران کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے، اس سے کچھ اٹینڈ پڑنا شروع ہوا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے زینب بلڈ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ پاس ہوا ہے. ہم نے ٹریفکنگ کے حوالے سے قانون سازی کی ہے جس میں بچوں کو ٹریفک کیا جاتا ہے. ابھی چائلڈ لیبر کی بات کر رہی تھی صدف، تو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ابھی تک لیجسلیشن ہونا باقی ہے. ہم فیڈرل سطح پر بات کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر یہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ہر چوتھے گھر کے اندر ایک ملازم موجود ہے، اور ہر جو ان میں سے جو تعداد ہے وہ ہر دوسرے گھر کے اندر چھوٹا بچہ موجود ہے. یعنی وہ بچہ جس کو آپ پیسے دے کر اس کے پیرنٹ سے خرید کر گھر میں لے آتے ہیں اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں. وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. صبح آپ کے بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر آپ کے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے اور اس میں لیجسلیشن. مقداد صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ خود ایڈوکیٹ ہیں، آپ خود ظاہر کیسز دیکھتے ہوں گے. کتنے کیسز آتے ہیں بیکاز جو بچے کام کر رہے ہیں وہ ان کے پیرنٹس ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے بچے کام کر رہے ہیں، ورنہ کسی کا بچہ کیوں کام کرے. کتنے کیسز آتے ہیں اور ان کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کتنا اس حوالے سے توانا ہے کہ ان کی آواز بن کے کھڑا ہو اور ہر کیس جو ہے اس کو فالو بھی کرے. انفارچونیٹلی دیکھیں پاکستان میں آلریڈی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے، لیکن جب ایسے معاملات کے اندر بچے آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے سرپرست جو ہیں وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. کہیں نہ کہیں اسٹیج کے اوپر ان کو حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہمارے لانگ لیجسلیٹو جو پرابلمز ہیں، ہماری جو جوڈیشل پرابلمز ہیں، ان کی وجہ سے ان کو کہیں کمپرومائز میں آنا پڑتا ہے، کہیں پر ان کو ریزائل کرنا پڑتا ہے، کہیں پر ان کے گواہ نہیں ہوتے، کہیں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ہمیں سکسیس نہیں ملتی اس قسم کے کیسز کے اندر. آپ دیکھ لیں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اندر ہی بہت سے کیسز کے اندر، زیادہ تر کیسز کے اندر صلح ہوئی. اور لیکن یہاں پر دو الگ باتیں ہیں. آئی تھنک وی شوڈنٹ مکس دیم. مقداد صاحب، ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ کیسز کیوں آتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے اوپر کہیں پر جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس پر تشدد ہوا ہو، وہ رپورٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر کیس کا فالو اپ. لیکن اٹ سیلف چائلڈ لیبر بھی ایک خلاف قانون چیز ہے، لیکن اس کے اندر تو نہ تو اس نے رپورٹ ہونا ہے، نہ ہی جو بچے اپنے جو والدین، جس طرح سے صدف نے سوال اٹھایا کہ وہ مالی لحاظ سے اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو کام کے لیے بھیجتے ہیں. اور اگر وہاں پر اس کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں تو کوئی شکایت بھی نہیں کرتا.
تو اس کے اوپر کس کی نظر ہے؟ اور کیا یہ جو ادارے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ ان کو دے سکے ان ماں باپ کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں لاس کے اندر فلاس کو، تو ابھی تک آج تک کسی شخص کو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے اوپر سزا نہیں ہوئی. ہمارے ایک بڑا مشہور کیس اسلام آباد میں ہوا تھا، اس کے اندر اس جج صاحب کو اور ان کی فیملی کو جو سزا ہوئی تھی وہ کرولٹی ٹو چائلڈ، لیکن وہ بھی تشدد تھا. بالکل تشدد کی وجہ سے سزا دی گئی تھی. اس کو اس وجہ سے سزا نہیں دی گئی تھی کہ ان کے گھر کے اندر چھوٹی کام کرتی تھی. یہ ہمارے لیجسلیشن کے فلاز ہیں جس کو ہم بارہا جو ہے وہ ریاست تک پہنچا چکے ہیں کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے. بچے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پنجاب کے اندر انہوں نے ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پاس کیا تھا، لیکن بڑا وہ ٹوتھلیس سا لا تھا. اس کے اندر یہ کہا تھا کہ 15 سال سے کم بچہ جو ہے گھروں میں کام نہیں کرے گا، اور اس میں لمبا کمپلینٹ کا سسٹم رکھ دیا تھا جو کہ کبھی بھی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو ڈیل نہیں کر سکتا. اچھا، ہم ڈومیسٹک لیبر تک محدود ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو 6 سے 16 سال تک ریاست مفت تعلیم فراہم کرے گی، اس نعرے پہ کس حد تک کہاں پر عمل ہوا؟ انفارچونیٹلی دیکھ لیں 25A کو منظور ہوئے، 18th امینڈمنٹ کو منظور ہوئے، اب تو ڈیکیڈز گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو بنیادی چیزیں نہیں ہو رہی. پروونسز کے اندر پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ ہے یا دوسرے صوبوں کے اندر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیے ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو کوٹا سسٹم رکھا گیا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ انڈر پریویلیجڈ بچوں کو جو ہے وہ داخلے دیے جائیں گے، وہ نہیں مل رہی. فنڈز جو ہیں وہ الوکیٹ نہیں کیے جا رہے اس طریقے سے جس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے ابھی خود بات کی، تقریباً 11 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں، اور تقریباً 22 ملین آؤٹ آف اسکول ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ 22 ملین میں سے کتنے مزید چائلڈ لیبر کے اندر موجود ہیں. تو وہ اگر اسکولوں میں نہیں جا رہے تو آبویسلی یا تو وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور یا وہ بالکل ایسے ہی. آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا، کیونکہ آلریڈی 2.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے اسکول پاکستان میں. تھینک یو سو مچ، مقداد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کوشش کی چونکہ ہائی لائٹ کرنے کی. اسی پر وزیر اعظم کی جانب سے بھی میسج ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں بچے مستقبل کے معمار اور قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. آئے عہد کریں اپنے بچوں کو قومی ترجیحات میں اولیت دیں گے. عالمی یوم اطفال کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ بچوں کے حقوق، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے عزم کا اعادہ کرتا ہوں. یہ دن اجتماعی ذمہ داری کی یاد دلاتا ہے کہ ہر بچے کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. ہر بچے کو معیاری تعلیم، صحت کی سہولت، محفوظ ماحول فراہم کرنا فرض ہے. حکومت نے بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت اقدامات کیے. اسپیشل انہوں نے دانش اسکول کا ذکر کیا کہ وہاں پسماندہ علاقوں میں بچوں کو معیاری تعلیم دی جاتی ہے. ہم نے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. آئیں مل کر ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر بچے کی اہمیت ہو اور وہ خود کو محفوظ محسوس کرے. ایسا مستقبل بنائیں گے جہاں بچے عزت، برابری اور امید کے ساتھ پروان چڑھ سکیں. چلیں جی، اب ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اچھا جی، تو یہاں پر اب ہم نے خبر دی تھی آج سے کچھ دن پہلے، اور میڈیا پر بھی کافی اس خبر نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا اور اس کے اوپر پھر ڈینائل آیا تھا. وہ خبر تھی نشتر اسپتال ملتان میں بد انتظامی اور لاپرواہی اور نہ جانے کیا کیا الفاظ جو کہ بیان ناقابل بیان ہیں. وہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ڈائلیسس کے، یعنی کہ جو لوگ آلریڈی اپنی زندگی سے بیزار تھے، مجبور تھے، کسی طرح سے سروائیو کرنا چاہ رہے تھے، گردوں کے ایسے مرض میں مبتلا تھے کہ ڈائلیسس ان کے لیے ضروری تھا، ان کے 25 مریضوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں اور انہیں HIV میں مبتلا کر دیا ہے. اس بارے میں مزید ہمیں پھر یاسر شیخ صاحب بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں یاسر سے بھی بات کریں گے، لیکن تحقیقاتی کمیٹی جی اب اس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور 25 مریضوں میں تشخیص ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تو یاسر، اس کو ہم کیا کہیں، یہ تو مجرمانہ فیل ہے. اسے ہم غفلت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ میک شور کرنا کہ مریض کو جو جس طریقے سے بھی ڈائلیسس ہو رہا ہے یا بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے وہ محفوظ ہے، وہ سیف ہے، اور یہ ہو جانا اس پہ ڈینائل پہلے تھا، اب رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. سو یہ ایکشن کیا ہوگا یہ تو بعد میں بات کریں گے. ذرا پورا پروسیس بتائیں، ہوا کیا کیا اس میں؟ دیکھیے کہ صدف یہ اس پہ جتنا ماتم کیا جائے، اس پہ جتنا احتجاج کیا جائے، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے. کہ یہ تاریخ انسانی کے اندر مسیحاؤں کے ہاتھوں اپنے مریضوں کا قتل عام ہونے کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ 11 اکتوبر کو ملتان میں ایک ڈائلیسس کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور جب اس کے جو خون کے نمونے جو بلڈ رپورٹس ہیں اس میں یہ جب سامنے آتی ہے چیز کہ یہ جو ڈائلیسس کا پیشنٹ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے
وہ جو ہے HIV ایڈز کے جو ہے مرض میں مبتلا تھا. اس کے بعد سے چیزیں انہوں نے انڈر کارپیٹ کرنا شروع کی. جب لوائقین کو معلوم پڑا کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ڈائلسس تو تھے ہی تھے, گردوں کا امراض تو تھا ہی تھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو ایڈز بھی ہو گیا, تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, کوئی سینسٹائزیشن شروع ہوئی. تو ان سائڈ نشتر نے اپنی ایک مینجمنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس انویسٹیگیشن کے اندر 11 اکتوبر سے لے کے آن ورڈ جو ہے 11 نومبر تک 272 پیشنٹس کے جو ڈائلسس ہوئے تھے ان کے جو ہے نمونہ جات انہیں گھروں سے بلا کے کال کیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈائلسس جن کو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نارملی اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت دے, وہ 3 سے 4 مرتبہ بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں, once in a month, once in a week. تو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ وہ جو پہلے ڈائلسس ہو چکے ان کے خون کے نمونے لیے جائیں. تو پھر جب اسکریننگ کی گئی تو اس اسکریننگ کے اندر یہ سامنے آیا کہ ان 272 میں سے 25 لوگ HIV پازیٹیو ہو گئے. اور پھر ایک ایک کر کے جب انہوں نے بتانا شروع کیا لوگوں کو, لوائقین کو, کہ جی آپ کے پیشنٹ کو ایڈز ہو گیا ہے, تو یقین مانیے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر شاید اس سے بری خبر کبھی نہیں سنی تھی, ان کی جان جو ہے وہ اس وقت سولی پہ لٹکی ہوئی. اب ان کو سمجھ نہیں آتا, نہ وہ زندوں میں شمار ہے نہ مردوں میں شمار ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایڈز پاکستان کے اندر آلموسٹ اس وقت لا علاج مرض کے طور پہ ہے, اور جو ایک پہلے سے میزریبل اور کمپرومائز ہیلتھ کے ساتھ ہیں ڈائلسس پہ ہونے کی وجہ سے, اس صورتحال کے اندر جو ہے ایک ان کی نیگلیجنسی کہ جو SOPs ہیں صرف SOPs کو فالو نہیں کیا گیا. آپ کو پوری دنیا کے اندر پتا ہے کہ جب ڈائلسس آپ کر رہے ہوتے ہیں ملٹی پیشنٹس کو جب ایک اس پہ ڈالنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو جو پیشنٹ جو کرونک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو سیگریگیٹ کر کے ان کے لیے مشینیں علیحدہ کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے بہانہ بنا کے. یاسر بھائی, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بیسکلی پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں obviously ان کی رپورٹس وغیرہ اکثر ہم نے ہاسپٹلس میں دیکھا ہے کہ ان کا پروسیجر یہ ہوتا ہے خاص طور پر ایسے حساس معاملات میں کہ وہ کوئی بھی بلڈ رپورٹس ہوں, کوئی بھی چیزیں ہوں, اپنے پاس سے کرواتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی نیگلیجنس نہ رہے, وہ باہر کی رپورٹس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ جو صاحب HIV پازیٹیو تھے جن کی وجہ سے سب کے اندر یہ مرض پھیلا, تو ان کی رپورٹس کے اندر کیا غلطی کی گئی تھی؟ انہوں نے رپورٹس اپنی سبمٹ کروائی تھیں, یا پھر یہاں پر ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے تھے, یا پھر ٹیسٹ ہونے کے باوجود, پتہ ہونے کے باوجود یہ عمل کیا گیا؟ ہوا کیا یہ ہوا یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ ملٹی ٹائم ڈائلسس پہ ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر بھی ان کو 2-3 دفعہ جانا پڑتا ہے, تو یہ نارملی پروسیجر یہ بنایا ہوا ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ ہر مرتبہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. ایک ہفتے میں once in a week یا 15 دن کے اندر ایک کر لیا گیا, اور اس دوران جو ہے یہ بھی ایک کام غالب امکان ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے نشتر کے اندر, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ڈسپرین بھی ملنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے, کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ادویات کا بجٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے, ٹیسٹ کی کٹس کہاں جا رہی ہے, اور یہ لوگوں کو پھر ریفر کرتے ہیں باہر کے, جی باہر سے کرا لیں, ہمارے پاس ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں, ہمارے پاس یہ بیگز موجود نہیں. اس وقت کہنے کو یہ سرکاری علاج گاہ ہے, یہ نشتر جنوبی پنجاب کی جس کے باہر میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ ہے, لیکن سب سے بڑا بزبا خانہ بن چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رپورٹ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہاں لاشیں جو ایئر وائی کی سکرین سے ہم نے اس پہ بات کی تھی, تو اس پہ جب لاشیں جو یہ جس طریقے سے بے حرمتی کر رہے تھے, اس صورتحال میں بھی جن لوگوں کو معطل کیا گیا تھا, جن میں 2 ڈاکٹرز اور 8 میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف تھے, وہ اپنے عہدوں پہ پوری مراحت کے ساتھ بحال ہے. یہ آپ نے یاسر ہمیں بتایا, تو ہم اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, جی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ غفلت پہ غفلت ہو رہی ہے. غفلت نہیں, مجرمانہ فعل میں سے کہوں گی جو ریپیٹڈ مجرمانہ فعل ہے. بھائی آپ کسی کی زندگیوں سے کھیل دیا. تھینک یو سو مچ یاسر ہمیں صورتحال بتانے, ان کی زندگی برباد کر دی. جو آلریڈی پریشان تھے ان کو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا. irreversible loss. خبر کچھ ہے, اپڈیٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. یہ خبر جناب ہے آئی گیس, جی جناب, خبر یہ ہے بیسکلی کہ گمشدہ افراد سے متعلق کیسز میں سندھ ہائی کورٹ کے اہم احکامات جاری. ہر پولیس اسٹیشن میں گمشدہ اور نامعلوم افراد کی لاشوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اصغر عمر ہمیں مزید بتائیں گے. گمشدہ افراد کا یہاں تو بہت ایک سنگین کیس ہے, لیکن اس سلسلے میں
यहाँ पर मुनासिब रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। कल जैसे सलाहुद्दीन समर ने ये ऑब्जर्व किया है कि पुलिस की जानिब से जो मुकम्मल रजिस्टर वहाँ होते थे 22 से एक थाने में 22 से 25 जो रजिस्टर होते थे वो मुकम्मल नहीं है और मेंटेन नहीं किया जाते। जब उनसे पूछा गया कि ये जो मिसिंग अफराद है क्या इनका इंतकाल हो गया, ये क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो क्या इनकी लाशों का पता होता है, ये जो गुमनाम लाशें होती हैं, तो बताया गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस पर अदालत ने IG सिंध को भी हुक्म दिया कि वो और होम सेक्रेटरी को भी कहा कि वो ये यकीनी बनाए कि ये मुतल्लिका रिकॉर्ड थानों में हो ताकि लोग उनका पहचान कर सकें और जो मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन में इसकी रिपोर्ट भी चलें। थैंक यू सो मच असगर उमर साहब, आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हंसते मुस्कुराते एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आप सबको आपको सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक इसाक सब्ती की जानिब से भी और हमें भी खैर मकदम आप सबकी जानिब से। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था। फैज़ साहब किसके लिए कह रहे थे? ये वैसे उन्होंने किसी महबूबा के लिए नहीं कहा था, ये उन्होंने अपने मुल्क के लिए ये लिखा था, लेकिन हमने सारा उसको इश्क मशूकी में जो है वो इस्तेमाल किया। और वैसे बड़ा अगर सोचा जाए तो बड़ा इसका सेंट्रल आइडिया बड़ा एक दर्दनाक किस्म का है सदर। हाँ, ज़ाहिर है वो जो उस वक्त हालात थे उनके साथ, उस हवाले से उन्होंने लिखा था हालात और वाक़यात पर। सो बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, कहते हैं ना उनकी शायरी में गमे जाना के अलावा गमे ज़माना भी है, गमे ज़माना भी है, तो उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और शायरी की। बात की। और आज उनकी बरसी भी है, तो इस हवाले से हम आगे चल के भी बात करेंगे उनकी शायरी पर, उनकी तसानीफ पर। लेकिन बाकी मैं एक चीज़ देख रहा था सदफ कि ये जो है वो एकदम पल में तोला पल में माशा वाली जो हम मिसाल सुना करते थे, ये मौसम की मिसाल है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अक्सर ये जो गैजेट्स लगे हुए हैं सारे AQI मेजर करने वाले, ये तो सारे के सारे हिल के रह गए हैं। कभी लाहौर ऊपर होता है, कभी दिल्ली ऊपर होता है। अभी मैं देख के और हर 15 मिनट में सिचुएशन चेंज हो रही है। सवाल ये है कि कितने अपडेटेड हैं। हाँ, नई टेक्नोलॉजी, अब जो जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया भर में यूज़ हो रही है, क्या यहाँ पर भी उसका इदराक होता है कि नहीं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि हो सकता है हमारे बचपन में भी इसी तरह से AQI मेजर करते हो, लेकिन होता हो माहौल ख़राब, लेकिन हमें पता ही ना चलता हो। जब भी जो सीज़न आता है ना, लोग कहते हैं सीजनल बीमारी है। अच्छा, चलिए जी, बात अब कर लेते हैं जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे हैं। सुबह 9 बजे भी हमने बताया और आज दूसरा रोज है। बात हो रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की, और इसका दूसरा दिन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना सिर्फ मकामी शुरा, इंटरनेशनल डिग्नेटरीज, मंदोबीन भी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहूँगी गैर मामूली दिलचस्पी इसमें रखते हैं। तो हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमें थ्रू आउट अपडेट्स भी दे रहे हैं, आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो सलाउद्दीन साहब, भाई एविएशन अपनी जगह, फिर यहाँ पर माशाल्लाह से दिफाई नुमाइश में भी आप पहुँचे हुए हैं। तरह तरह की जो मसनूआत वहाँ पर मौजूद हैं उन तक आपको एक्सेस भी है। पब्लिक की अभी एक्सेस तो गालिबन नहीं है, लेकिन क्या क्या आपने देखा ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हैरान कुन थी? मालूमात तो आपको वैसे भी थी, तो क्या कुछ नया है इस बार इस दिफाई नुमाइश में? देखें अशफाक, इस दफ़ा दिफाई जो नुमाइश है आइडियाज़ 2024 बड़े गैर मुल्की मदोबीन में तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा जदीद हथियार इसमें रखे गए हैं, नई चीज़ें मुतारिफ़ कराई गई हैं। ज़मीन से मार करने वाले जो जहाज़ को निशाना बनाने वाले गोला बारूद बनाए गए हैं। टैंक के ज़रिए जो दुश्मन की जानिब से जो अगर गोलाबारी की जाएगी उसको नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से भी जदीद टैंक मुतारिफ कराया गया है। हैदर के नाम से अल खालिद अल ज़रार तो फ़ख्र पाकिस्तान है, थर्ड जनरेशन टैंक है, वो भी गैर मुल्की मदोबीन की जानिब से तवज्जो का मरकज़ बने हुए। तो यहाँ मेरे अकब पे देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं। बाज़ गैर मुल्की मदोबीन जो है यहाँ मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा भी कर रहे हैं। यहाँ पे जदीद ड्रोन्स भी मुतारिफ़ कराए गए हैं। तुर्किया की कंपनी की जानिब से जदीद हथियार भी रखे गए हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो सबसे बड़ा पूरे पाकिस्तान में असला साजी के हवाले से बहुत मशहूर है, तो उसके हरबी आलात जो हैं वो ख़ासी गैर मुल्की मदोबीन में तवज्जो का मरकज़
बने हैं। तुर्किया की जानिब से जदीद हथियार और नुमाइश का हिस्सा है, जबकि गैर मुल्की 300 से ज़ायद मंदूबीन है, 500 से ज़ायद मंदूबीन जो गैर मुल्की कंपनियों की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी खासा यहाँ पाकिस्तानी जो हथियार तैयार हो रहे हैं उस पर दिलचस्पी रखते हैं। ख़ास पर JF थंडर के सिमुलेटर यहाँ मुतारिफ़ कराया गया, उसको और भी वो भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाक बहरिया की जानिब से स्टॉल लगाया गया, वो भी तवज्जो का मरकज़ है। तो आज दूसरा रोज़ है, तो खासा यहाँ हमने देखा कि गहमा गहमी है। अच्छा, और यहाँ आज मुख्तलिफ स्टॉलों का दौर, क्या क्या स्केड्यूल है, लाइक पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन अब थर्ड डे और फोर्थ डे क्या, किस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस रखे गए? देखें, पहले दिन तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसका इफ्तिताह किया था, यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा भी किया था। आज जो है वो अहम शख्सियात यहाँ का दौरा करेंगी, नेवल चीफ यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरह से मुसल्लह अफ़वाज के जो हैं वो सरबराहान है वो भी यहाँ का दौरा करेंगे। तो इस तरह से इसके साथ साथ गैर मुल्की जो डेलीगेशन आया हुआ है उनको यहाँ ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो असला साजी के हवाले से जो आलमी मंडी में उसने जो असला बराए अमन का जो पैगाम है दुनिया में आम किया जा रहा है, आलमी मंडी में पाकिस्तानी हरबी आलात की काफ़ी डिमांड है। दूसरे ममालिक पे तो खासी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ों के MOU भी यहाँ पे साइन हो रहे हैं। तो ये वैसे हम दिफाई नुमाइश हम एक चीज़ बस जानना चाह रहे थे कि ये आम लोगों के लिए क्या कोई मौका होगा उन्हें देखने का, वो जा सकेंगे या नहीं होगा आखिर में? देखें, पिछली आइडियाज़ में 2022 के आइडियाज़ में आखिरी दिन आम लोगों को एक्सेस दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। जिनके कार्ड हैं, जैसे हमारे कार्ड जारी किए गए हैं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, प्रॉपरली जो है स्कैनिंग होती है, उसके बाद यहाँ काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए गए। ज़ाहिर है एक बड़ी दिफाई नुमाइश हो रही है पाकिस्तान की कराची के एक्सपो सेंटर में। और ठीक है सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें वहाँ से अपडेट्स दे रहे थे, तो हम आपको भी थ्रू आउट जो है वो सारी सूरत हाल बताते रहेंगे। अच्छा जी, हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, तो हमने उनसे भी रब्ता किया, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये 4 रोज़ा है और एक तरह से मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के लिए गेट वे है। तो नज़ीर से जान लेते हैं। नज़ीर बताइएगा, आपने यहाँ पे क्या देखा और हमें क्या वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं? जंगें लड़ी जाती थी टैंकों और गोला बारूद के जरिए, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अब हम पहुँचे हैं NRTC के उस स्टॉल पर जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो साजो सामान है वो रखा गया है। यहाँ पर हैदर करार के नाम से एक रोबोटिक इसका नाम दिया गया है। ये क्या खुसूसियात हैं हम यहाँ जानेंगे। ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, इसके ऊपर 7.62 कैलिबर मशीन गन लगी हुई है और इसके अंदर लेटेस्ट AI फीचर्स हैं जो कि टारगेट लॉक और ट्रैक करते हैं। इसकी रेंज 8 से 10 किलोमीटर रेंज है। ये इसका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। इसका नाम असॉल्ट ड्रोन है। ये 500 मीटर्स एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकता है और ये भी टारगेट को लॉक करता है। इसके ऊपर M4 राइफल लगी हुई है जो कि मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज करने के काम आती है। एक और रोबोटिक मशीन मौजूद है जो किसी भी इवेंट पर जहाँ पर आपको खदशा हो कि कोई एक्सप्लोसिव मौजूद हो सकता है तो इसके ज़रिए उसको डिफ्यूज़ करने की भी सलाहियत है। तमाम साजो सामान जो है NRTC की जानिब से तैयार किया गया है। 4 रोज़ा नुमाइश में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो दुनिया को हैरान कर देंगी कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में किस कदर आगे बढ़ चुका है। जी क्या बात, ज़बरदस्त। तो भाई आप देखें यहाँ पर ज़बरदस्त जो नुमाइश जारी है उसमें हथियार भी हैं जदीद तरीन, और जो यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें इंटरनेशनल मंदूबीन भी हैं, डिग्नेटरीज भी हैं, और जैसे कि नज़ीर शाह भी बता रहे थे कि ये एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं उनके लिए बड़ा इसमें यहाँ पे मौके हैं, बहुत सारे MOUs भी यहाँ पर साइन हो रहे हैं। सो ये सूरत हाल है, बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है जी। अब ये है कि हाँ जी वो क्रिकेट की राह में कुछ रोड़े अटकाने की बात हो रही है। रोड़े अटकाते हम ये हमेशा कहा करते थे कि जी भारत सिर्फ क्रिकेट टीम को भेजने से क्यों कतराता है, बाकी टीमें आती हैं, बाकी स्पोर्ट्स होते हैं। अब भारत ने एक स्टेप और आगे बढ़ के जी हटदर्मी दिखानी शुरू कर दी है। अब जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है
وہ پاکستان میں شیڈول ہے چیمپئنز ٹرافی ICC کی، اس کے حوالے سے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو بلائنڈ T20 ہے ورلڈ کپ، اس سے بھی دستبردار ہونے کا کہہ دیا ہے بھارت نے. سو ایونٹ ہونا ہے 23 نومبر سے لاہور اور ملتان میں، لیکن بھارتی حکومت نے جی NOC دینے سے انکار کر دیا ہے. وزارت کھیل نے بھارت کی پہلے اجازت دے دی تھی، مگر ان کی جو داخلہ اور خارجہ کی وزارت ہے انہوں نے منع کر دیا ہے. اور بلائنڈ ورلڈ کپ انتظامیہ کے مطابق بھارتی فیصلے سے متعلق ایک بار پھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پروفیشنلزم یہاں نظر آ رہا ہے، تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا پاکستان کو. تو ہم اندازہ کریں کہ یہ معاملات ہیں، کرکٹ ہو کچھ بھی ہو یہاں پر. وہ ابھی پچھلے دنوں اسکریبل کا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اب یہ کور اپ ہے ہمارے پاس ایک طریقے سے یہ بتانے کو کہ جی ہم کسی بھی ٹیم کو کسی بھی اسپورٹس کو اجازت نہیں دیں گے. ہم صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ سوال اٹھائے جاتے تھے کہ بھائی اگر کرکٹ ٹیم کو ہی بس خطرہ ہے آپ کی، باقی کسی کو خطرہ نہیں ہے، باقی کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ویسے کتنا ایک بوگس قسم کا ان کا کلیم تھا. آپ یہ دیکھیں جے شنکر صاحب آپ کے آئے یہاں پر آ کے آرام سے ایونٹ میں شرکت کر کے گئے. پوری SCO کے تحت پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئے. رشیا کا 77 رکنی دستہ آیا. انگلینڈ کی ٹیم ہو کر گئی ہے. آپ کو تو ہم نے یہ بھی آپشن دیا کہ بھائی آپ اپنے بندوں کو اپنی ٹیم کو بھیجو، میچ کھلا کے ان کو واپس آپ لے جاؤ، اور کیا چاہیے تھا آپ کو. لیکن آپ ریزنز جو ہیں وہ کچھ بھی، آسٹریلیا کو مسئلہ نہیں ہے، نیوزی لینڈ کو مسئلہ نہیں ہے، انگلینڈ کو مسئلہ نہیں ہے، انگلینڈ کو، ساؤتھ افریقہ کو، کسی ٹیم کو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو صرف بھارت کو ہے، اور صرف اس لیے ہے کہ وہ اب جیسے کہ کل اشفاق بتا رہے تھے جو ٹرافی ہے مظفر آباد جانے والا، وہ پاکستان میں مختلف شہروں میں اس کا ٹور ہے. مظفر آباد کیوں جائے اس پہ بھی بھارت نے مسئلہ اٹھا دیا ہے. سو یہ تمام تر جو سیاست ہے وہ اب کرکٹ میں لے آئے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کی سنی جاتی ہے. BCCI جو ہے اس کا کافی انفلوئنس ہے، اور اب تو جو ان کے کیا کہتے ہیں جے شاہ، وہ بھی اب ICC کے باقاعدہ چیئرمین ہیں. تو یہ ساری صورتحال سب کے سامنے کہ کتنا باعث ایٹیٹیوڈ ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے مصداق صورتحال ہو رہی ہے. پلس لابنگ جو وہاں پر چل رہی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بھارتی وزارت کھیل کی جانب سے NOC جاری کر دیا گیا ہے بلائنڈ ٹیم کو، لیکن باقی انہیں اجازت نہیں دی. شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب، یہ ایک کے بعد ایک بڑھ کے جو ہے وہ حرکات کی جا رہی ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے، جو کہ ان کے انتہا پسند نظریات کو عیاں کرتی ہے کہ جی وہ کس حد تک کس طریقے سے بظاہر یہ جو شائنی انڈیا کا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں جی؟ اب تو بلائنڈ ٹیم کو بھی نہیں آنے دے رہے وہ. جی شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہد صاحب گڈ مارننگ. پہلے تو جی بتائیے گا، اب تو یہ ایک کھیل سے بڑھ کے دوسرے کھیل میں بھی آ گئے ہیں کہ نہیں جی ہماری ٹیم نہیں آئے گی، اور تحریری طور پہ آگاہ بھی نہیں کیا. سو کس طرح بتایا انہوں نے پاکستان کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کو بھارتی میڈیا کی جانب سے پتہ چلا ہے، وہ ابھی تک ان کی جانب سے تحریری جو اطلاع ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ارینجمنٹ کرنی ہے 2 شہروں میں، لاہور اور ملتان میں یہ ہونا ہے. تو ایک دفعہ پھر بھارت نے وہی کیا جس کا خدشہ تھا کہ وہ کھیلوں میں سیاست سے ملوث کریں گے، اور یہ وہ کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے کرکٹ کی باڈی جو ہے، جو انٹرنیشنل باڈی ہے، وہ اتنی ویک ہے کہ کوئی بھارت کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی. 2019 میں بھارت نے پاکستان کے شوٹرز کو، جو شوٹر تھے ان کو ویزا نہیں دیے تھے. اولمپک کا کوالیفائنگ راؤنڈ تھا، تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے وہ پورا کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ بھارت سے نکال دیا تھا، اور بھارت کو سخت وارننگ دی تھی کہ آئندہ کبھی بھی کوئی اولمپک کا ایونٹ ہوگا اور آپ نے تمام ٹیموں کی شرکت مکمل طور پر آپ نے یقین دہانی کرانی ہے، سب کو ویزا دینے، ورنہ ہم آئندہ اولمپک کا کوئی ایونٹ نہیں کرائیں گے. تو وہ IOC تھا، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی. یہ بیچاری مسکین سی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کچھ نہیں کر سکتی. سر یہ بتائیں، یہ تو درمیان میں کچھ اس پہ بھی کچھ ایشو اٹھا تھا کہ جی جب وہ ایک VPN یوز کرتے ہوئے غالباً کرکٹ بورڈ کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ مظفر آباد بھی جائے گی ٹرافی، تو اس کے اوپر بھی بھارت نے اعتراض کیا تھا، ICC کو بولا تھا تو اب نہیں جا رہی مظفر آباد ٹرافی. ایسا ہی ہوا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرے حساب سے وہ ICC کی غلطی تھی، اس لیے کہ ایک متنازع علاقہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، یقیناً انہوں نے یا تو ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کیا تھا کہ دیکھیں بھارت کی جانب سے کیا ری ایکشن آتا ہے، تو وہ تھوڑی ایک غلطی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آزاد کشمیر تو ویسے ہمارے اعتبار سے تو متنازع علاقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، وہ پاکستان کا حصہ ہے. مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس کو بھارت نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. تو خیر
یہ ایک الگ بات ہے. انٹرنیشنلی تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کے اوپر بھارت اور پاکستان کا تنازع ہے. اچھا ایک چیز بتا دیں, مقبوضہ پہ سر اس پہ آزاد پہ نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ابھی تک ڈیڈ لاک کا شکار ہے, تو اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ اب ٹائم بہت کم ہے شاہد صاحب. دیکھیں آج سننے میں یہ آیا ہے کہ جے شاہ آج دبئی پہنچے ہیں. ان کا کام کچھ اور ہے. ایشین کرکٹ کاؤنسل کا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے ایشیا کپ, جو ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا پچھلے سال ہائیبریڈ ماڈل پہ کرنے پہ, وہ 2025 میں انڈیا میں ہے. اس کے ٹیلی ویژن رائٹ کا ای آکشن آج دبئی میں ہے. تو جے شاہ دبئی میں ہے تو امکان ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا کوئی سربراہ یا کوئی ٹاپ آفیشل ان سے ضرور ملاقات کرے گا. یہ بھی سننے میں آتا کہ شاید محسن نقوی دبئی جائیں, جس کی پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک تردید کر رہا ہے. تو کوئی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تبھی اس کا راستہ نکلے گا, ادروائز یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو محسن نقوی صاحب تو بھائی مسائل کا حل سلوشن ڈھونڈنے میں ماہر ہیں, تو کیا انڈیکیشن ہے پی سی بی کی طرف سے, آپشنز کیا ہیں اس وقت پاکستان کے پاس؟ دیکھیں وہ مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے واقعی بہت چیمپئن ہیں. انہیں تیز کام کرنے کی عادت ہے, جلدی کام کرنے کی, اسی لیے انہیں محسن اسپیڈ کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ یہاں پہ دوسرے ملک کی گورنمنٹ انوالو ہے, دوسرے ملک کی حکومت انوالو ہے. کل میری جو 2-3 بھارتی صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ 20 نومبر یعنی آج کے دن مہاراشٹر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے نتائج آئیں گے 23 نومبر تک. تو اگر اس میں بھارتی جنتا پارٹی کو کچھ کامیابی زیادہ مل گئی تو پھر آپ کچھ اچھی خبر سن سکتے ہیں. یہ امید ہے. دوسرا ایک چیز ہے, لیکن محسن نقوی صاحب کے 2 عہدے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ حکومت بھی ہیں اور وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں, تو وزارت داخلہ کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ایسا ہی ہے اشفاق, بالکل درست آپ نے کہا. وہ ایشورنس دے سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جو مسائل ہیں, اور انہوں نے اس میڈیا ٹاک میں یہی کہا تھا کہ اگر بھارت کو کوئی ہم سے مسئلہ ہے, سیکورٹی پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے, میں ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ پوری ایشورنسز دیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ اپنا سیکورٹی وقت بھیج دیں, ہم آپ کو انتظامات دکھا دیتے ہیں. 3 دفعہ انگلینڈ کی ٹیم پچھلے 2 سال میں آ چکی ہے, 3 دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آ چکی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم جو 1998 سے پاکستان نہیں آئی تھی وہ بھی 2022 میں آ کے جا چکی ہے, اور بہت مطمئن انداز میں انہوں نے تمام کرکٹ کھیلی, 3 وینیوز پر کرکٹ کھیلی, ٹکے کھائے, باربیکیو کیے ہوٹل میں, گھومے پھرے بھی, شاپنگ بھی کی, گولف بھی کھیلی. تو دوسری ٹیمیں جب آ رہی ہیں جن کو زیادہ سیکورٹی خدشات تھے, ٹھیک ہے بھارت کو بھی سیکورٹی خدشات ہوں گے اور اس کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہائی ہوگا آسٹریلیا انگلینڈ کے مقابلے میں, لیکن جب وہ ٹیمیں آ چکی ہیں تو بھارت کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور محسن نقوی 2 عہدوں کا واقعی فائدہ ہے کہ وہ ایشورنسز آرام سے دے سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. تھینک یو سو مچ. نفرت کی سیاست آگے بڑھانا پالیسی ہے, اور خود شاہد صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے مہاراشٹر میں, اس کے نتائج آ جائیں گے. اس نتائج پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. تو لیٹس سی کیا یعنی کہ پاکستان مخالف جو منجن ہے وہ بیچا جا رہا ہے, اس سے وہ ان کی سیاست کا ایک بڑا چنک ہے. جتنا پاکستان مخالف منجن بیچا جاتا ہے اتنے ہی ووٹ ان کے ڈپینڈ کرتے ہیں. اچھا جی, اب ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کراچی میں سردی کا زور بڑھتے ہی زور بڑھ گیا سردی کا, لکھا یہی ہے, لیکن ابھی کراچی میں سردی کی آمد کے امکانات ہوتے ہی تو شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا. لیکن وہاں پر بھی اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے صدف, یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یہ جو واٹس ایپ کا اور خاص طور پر چیزوں کا, برانڈز کا پہلے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا, بیچنے والوں کو پتا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہ پہلے سے ہی دیکھ کے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے انہیں پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کون سے برانڈ کی استعمال شدہ چیز ہے, تو اس کی پرائسز بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سستا آئٹم ڈھونڈنے جاتے ہیں مگر سستا آئٹم وہاں بھی نہیں مل رہا ہے لوگوں کو, کیونکہ وہاں پر بھی اویئرنیس کافی ہو چکی ہے. تو اسی اعتبار سے جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ پہنچ سے باہر ہوتی ہیں. ورنہ کبھی کبھار ایسا تھا آپ کو ایک ایسی جیکٹ مل جاتی تھی, آپ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑی برانڈڈ قسم کی اور بڑی سستی, ایک ناک آف آئٹم آپ کو ملی. استعمال شدہ بھی پری لوڈ آئٹم بھی ہوتے ہیں. روحا فاطمہ کی رپورٹ ہے. موسم کے تیور بدلتے ہی کراچی والوں نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. لیکن لنڈا بازار جانے والوں کے ہوش اس وقت اڑے جب انہیں معلوم ہوا کہ اب لنڈے کے مال کی قیمت بھی ان کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے.
3 गुना ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है यहाँ भी। पहले जो 100 रुपए की चीज़ मिलती थी वो आज तकरीबन 800-900 रुपए की चीज़ मिल रही है यहाँ भी। गाहक नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। शहरी कहते हैं कि लुंडे में सस्ती अशिया की तलाश में आए, लेकिन कीमतें सुनकर पसीने छूट गए। महंगे तो है, महंगे तो क्या चीज नहीं है पाकिस्तान में, हर चीज तो महंगे। इस टाइम तो ज्यादा महंगा हो गया है, गरीब बंदा नहीं ले पाएगा, ना गरीब बंदा नया भी नहीं ले सकता, ना पुराना भी नहीं ले पाएगा। शहरी सस्ते गर्म कपड़ों की तलाश में मसरूफ दिखाई दिए, लेकिन उन्हें काफी हद तक मायूसी का सामना करना पड़ा। कराची के लुंडा बाजार भी अब सस्ते नहीं रहे। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने अपना निशाना इन बाजारों को भी बना डाला है। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा, सर्दी के लवाजमात तो सारे आ गए हैं, लेकिन सर्दी जो है वो नहीं आ रही है। मैं कराची की बात कर रही हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आपको मूंगफली वाले के ठेले पे से वो टंग टंग आवाज़ आती है बैल की, तो आप और वो रेत में जो गरम, लेकिन उसमें आपको देख के जी लेनी होती है अच्छी मूंगफली। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है सदर। वैसे कभी आपको मूंगफली सही से भुनी हुई नहीं मिलती, वो खाएं तो कच्ची निकलती है, कभी बहुत ज्यादा भुनी हुई होती है, और किसी का दाना गिरी बहुत छोटी होती है। तो ये बड़े मसाइल हैं, बड़ी मायूसी होती है। आप इतने करके खोलें और उसके अंदर से कुछ अभी तो हम इससे लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे, मगर जहाँ पे सर्दी आ गई है वहाँ मूंगफली की मांग बढ़ गई है और ड्राई फ्रूट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो हमें बता रहे हैं राना गुलाम मुस्तफा। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट कुव्वत मदाफत बढ़ाए, सेहत बहार रखे, मौसमी बीमारियों से बचाए, मगर महंगा इतना कि खरीदार की पहुंच में ना आए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। मैंने जो चीज़ें 1-1 केजी लेनी थी वो मैं 1-1 पाव पे अब मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। दुकानदार ड्राई फ्रूट की दुकान से जाकर तो बैठ गया, मगर ड्राई फ्रूट महंगा होने और खरीदार की कुव्वत खरीद ना होने से खुद भी परेशान है। जो ड्राई फ्रूट आ रहे हैं बहुत महंगा आ रहे हैं। हमारा कोशिश तो ये है जितना हम सस्ता चीज़ बेचें, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएं, हमारा चीज़ें ज़्यादा बिकें। चलगोजा 16,000 का 1 किलो, काजू 3,500, अंजीर 3 से 10,000 रुपये। मतवसत तबके के ड्राई फ्रूट मूंगफली की कीमत भी 1,000 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट महंगा होने की वजह से खरीद सकते नहीं, दुकान में सजा देख ही सकते हैं। देख ही सकते हैं, हम भी देख ही रहे हैं। वो सूरजमुखी के हैं ना बीज, वो आप ही खाइए, मैं ब्रेक ले रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची से खबर है, खबर भी बड़ी अनोखी है। अमूमन तो बड़ी आपको पता होता होगा किस तरह की खबर कराची से आनी है, लेकिन कराची का इलाका है गार्डन अलबेला चौक के करीब रिहायशी इलाके में 4 बंदर निकल आए। और यूं तो कराची वाले बड़े मसरूफ रहते हैं, ध्यान नहीं देते, उधर उधर देखते नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें ये गैर मामूली तौर पे ये नज़र आए बंदर 4 टहलते हुए, और मतलब कहीं छत पे चढ़ा हुआ है, कोई कहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्क्यू इदारों को फ़ोन कर दिया और रेस्क्यू इदारों को तलब कर लिया गया। अब ये बंदर कहाँ से आए ये बंदर? क्योंकि चिड़ियाघर इंतजामिया आई थिंक इससे। लेकिन मुझे एक बात बताएं सदफ, सब लेट्स बी इन्वेस्टिगेटिव। अच्छा, पुलिस भी पहुंची है। मुझे ये बताएं कि ये है गार्डन का इलाका, गार्डन में क्या है, चिड़ियाघर, फिर ये बंदर भी वहां पर से मिल गए, या तो मिले होते हैं ना कहीं से लियारी एक्सप्रेस वे से, कहीं से मिले होते, कहीं से, कहाँ से, न्यू कराची से मिले होते, या फिर डिफेंस से मिले होते। अच्छा, डिफेंस फेज 8 से मिले होते तब भी समझ में आती, वहां पर भी लोगों को शौक होता है वैसे जानवर रखने का। लेकिन बंदर कौन रखता है? जो जराफे रख सकते हैं वो बंदर भी रख सकते हैं। अफजल खान, अफजल कहाँ से आए ये बंदर, किसके हैं ये बंदर, कितने के आए ये बंदर, बताएं जरा। बिल्कुल बड़ी जो है दिलचस्प सूरत हाल है, और आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया, क्योंकि गार्डन में चिड़ियाघर बिल्कुल करीब है। पुलिस भी शुरू में यही समझी कि शायद चिड़ियाघर से ये 3 से 4 बंदर हैं जो इलाके के अंदर आए हैं, और उन्होंने धमा चौकड़ी मचा दी है, क्योंकि कभी वो छत पे चढ़ जाते हैं, कभी खिड़की में से किसी घर में दाखिल हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। बेचारे वो खुद पैनिक हुए होंगे। हाँ, और लोग जो हैं वो या तो डरे हुए हैं या उनके लिए सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो इस वजह से महकमा जंगली हयात की टीम को भी यहाँ तलब किया गया, और उसके अलावा ईडी के जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस भी पहुंची है, लेकिन जो गार्डन इंतजामिया है उन्होंने मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनके जो बंदर हैं वो उनके अभी तक बाहर नहीं निकले। लेकिन ये बंदर जो हैं वो कैसे यहाँ पर पहुंचे और किसके हैं, पुलिस इस पर भी तहकीकात कर रही है। लेकिन सरेदस्त इन बंदरों को किसी तरह से
कोशिश की जा रही है कि पकड़कर महकमा जंगली हयात के हवाले किया जाए ताकि तो महकमे जंगली हयात भी हैरान होगा कि यहाँ पर जंगली हयात कहाँ से आ गई, ये तो कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर जंगली हयात तो नहीं अच्छा होती। अफजल, क्या एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है बंदर को पकड़ने के लिए? गुड क्वेश्चन सदफ। बंदर को पकड़ने के लिए एक्सपर्टीज महकमा जंगली हयात के पास एक पिंजरा होता है और रेस्क्यू इदारे कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बंदर भागता हुआ उस पिंजरे में दाखिल हो जाए, तो उसके बाद उसे वो एक होता है ना पिंजरे को जिससे बंद जाल कर भी दिया फेंकते हैं, वो कोई गन सी होती है इस तरह से, वो है इनके और पास यहाँ पर। उसके अलावा जाल है और बाकी जो ईदी के रजाकार हैं वो खुद भी जो है वो बंदर को किसी तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बंदर ईदी के रजाकार अगर पहुंचे हैं या किसी और इस तरह के रेस्क्यू इदारे के, तो फिर तो खतरे की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उनका काम तो बात का होता है। कोई नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू अफजल। और अब कराची वाले जी हर चीज को एंजॉय करते हैं, समुद्री तूफान आ रहा था, वो सारे वहाँ पहुंचे होते हैं, दफा 144 लगी थी, वो देखने पहुंचे थे, तो बंदर को भी देखने पहुंचे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन बंदरों से जाहिर है कि इंसानों को खतरा नहीं है, इंसानों से बंदरों को खतरा है। सही तो बहरहाल ये है कि ये हमारे पास एक खबर आई है और इसी चक्कर में मैं खबर मेरे जहन से निकल गई। अब खबर ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अद-दाऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी भी मौजूद थे। मुलाकात में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहिमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू हुई और मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की उन्होंने तजवीज़ दी है। और फिर डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अद-दाऊद ने मोहसिन नकवी की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर भी गुफ्तगू हुई और इस दौरान दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि 419 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी, जबकि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए हैं। चलें जी, एक और अपडेट है वो आपको दे देते हैं। तोशा खाना 2 केस, बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर हाई कोर्ट में समाअत। हुसैन अहमद चौधरी से समाअत का अहवाल जान लेते हैं, बताइएगा। जी देखिए, तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो जारी है इस वक्त, और बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज केस की समाअत कर रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक भी अदालत में पेश हुए। गुज़श्ता समाअत पर FIA जो है वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा है कि इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने ज़ाती मफाद के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। इस चालान में ये वाज़ेह नहीं कि मरकजी मुल्ज़िम कौन है। उन्होंने दलाइल में कहा कि तोशा खाना ताइफ केस में इस्लामाबाद के तमाम प्रोसिक्यूशन ने हाथ जो है वो सीधा किया है। पुलिस, नैब, इलेक्शन कमीशन और FIA ने तोशा खाना केस कर रखा है। उन्होंने पुलिस में दर्ज मुकदमे की भी जो है वो अदालत को तफसील बताई और कहा कि थाना कोसार में भी जो है वो तोशा खाना रसीदों से मुतालिक जो है वो केस दर्ज है। नैब से मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तोशा खाना नैब केस में बानी PTI को 14 साल की सजा हुई है, ताहम इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और जस्टिस मियां गुल हसन और अंग्रेज समाअत कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। अच्छा जी, मालियाती फ्रॉड पे बात कर लेते हैं। सबसे हमारी कोशिश होती है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दें। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, मुख्तलिफ तरीके इसमें अपनाए जा रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो FIA साइबर क्राइम मुल्तान सर्कल ने मुजफ्फरगढ़ से एक गिरोह को पकड़ा है। उसके 2 मुल्जिमान को एक्चुअली गिरफ्तार किया है, जो सिलिकॉन थम्स के ज़रिए और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस हैं और सिम कार्ड भी गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेट करके आपको दे देते हैं। बेसिकली स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद सिलिकॉन थम्स से होता ही है कि जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि ये करते क्या है कि आपको जगह जगह ये जो मुफ्त के सिम कार्ड्स मिल रहे होते हैं, उसमें होता ये है कि आपको ये कहते हैं कि सिम कार्ड लें, बस आप अपना अंगूठा लगा लें और उसके बाद मामला सारे सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको तोहफा भी देते हैं। आप कहते हो यार ये कितना अच्छा आदमी है कि चलते फिरते सिर्फ मैं एक अंगूठा लगा रहा हूँ, सिम एक्टिवेट करके और मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं और मुफ्त में दे रहे हैं। तो उसके फिर आपको असरात बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो FIA ने इन मुल्ज़मान से 2 मोबाइल फ़ोन, जाली थंब इम्प्रेशन प्रिंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप्स, फॉरेन बैंक अकाउंट स्लिप्स और 27 सिम कार्ड्स बरामद किए हैं और साथ में सिलिकॉन थम्स भी इनसे मिले होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी कार्रवाई पर बात करने के एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम मुल्तान अब्दुल गफ़ार साहब। थैंक यू सो मच गफ़ार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है कि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जो मैंने हवाला दिया, क्या वो लोग भी इसमें मुलव्वस होते हैं या कोई और तरीक़ेकार भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है?
سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی فائنانشیل کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے سائبر کرمنل کو جو پہلا ٹول چاہیے وہ سم ہے. وہ سم ڈیفرنٹ طریقے سے حاصل کرتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو یہ جگہ جگہ جو سم بیچنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی ڈبل جو ہے نا آپ کے تھمب امپریشن لے کے آپ کے نام کی سم جو ہے نا وہ نکلوا لیتے ہیں. جب ایک بار فراڈیے کے پاس سم آ گئی, ان گینگ کے پاس سم آ گئی, تو اس کے بعد وہ پھر ملٹیپل کرائم کمٹ کرتے ہیں. یہ جو ریسنٹلی ہم نے گینگ پکڑا ہے, ویسے تو ہم نے لاسٹ 2 منتھ میں بہت سارے گینگ پکڑے ہیں, لیکن یہ ان کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ تھا. یہ سم خود جو ہے نا وہ بناتے تھے. اس طرح سے جیسے ہم ووٹر لسٹ میں جاتے ہیں, جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں یا الیکشن کمیشن یا کہیں بھی ویریفائی کرنے کے لیے آپ اپنا تھمب امپریشن دیتے ہیں, تو یہ وہاں سے اس تھمب امپریشن کو امبوز کر لیتے تھے یا اس کا سکین کر لیتے تھے. یہ سلیکون ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر. یہ تو ڈیٹا بریچ ہے. یہ پاسبل جی کیسے ہوتا ہے, بالکل. وہاں سے کیسے پاسبل ہے یہ؟ دیکھیں آپ جو ووٹر جس وقت جاتا ہے تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں انگوٹھا لگا دیں, وہ ڈیفرنٹ جگہ لگا دیتے ہیں. ایون کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گروہ ہیں جو مختلف دیہاتوں میں جاتے ہیں, جی میں ہنرمند پنجاب سے آیا ہوں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آیا ہوں, یا مختلف NGOs ہیں, یہ گاؤں میں جاتے ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے لوگوں سے پھر وہ ان کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ سم ایشو کروا لیتے ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں چینج آ گیا ہے, اور چینج اس طرح سے آیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ پلس بھی ریکارڈ ہوتی ہے. تو اب جب پلس ریکارڈ ہونے لگ گئی تو یہ ٹیکنالوجی تھوڑی پیچھے چلی گئی. تو اب کیا کرتے ہیں کہ اب گھر گھر جا کے جو ہے نا انعام کی لالچ میں غریب لوگوں سے یا جو بھی زیادہ اویئر نہیں ہے ان سے وہ ان کے اوپر لگا کے تھمب امپریشن تو ان کے سم نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے فراڈ کرتے ہیں. ان کا بینک اکاؤنٹ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پلس بھی ریکارڈ ہوتی ہے, یعنی کہ جب ہم کہیں پہ تھمب پرنٹ دیتے ہیں بینک میں مثال کے طور پر جا کے دیتے ہیں یا کہیں پر بھی, تو وہاں پر پلس بھی ساتھ میں ہماری ریکارڈ ہوتی ہے. کیا ہوتا کیا ہے وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو سمپل آپ کا اگر تھمب امپریشن سلیکون کے اوپر پرنٹ ہو کہ BVS ڈیوائس, ایسی ڈیوائس جس سے سم جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. وہ ہیومن بیہیو ڈیٹیکٹ نہیں کرتی تھی, تو یہ اس طرح سے دھڑا دھڑ سم میں ایشو ہوتی تھی اور یہ جو ہے نا کرائم بہت بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب پھر جب سٹیک ہولڈرز بیٹھے انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈالی کہ جب ہم تھمب امپریشن لگاتے ہیں تو وہ پلس یعنی کہ وہ مختلف تھوڑا سا موو کرتا ہے آپ کا, یعنی کہ تاکہ پتہ ہو کہ انسان زندہ ہے, زندہ ہے اور انسانی انگوٹھا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ اب ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے جو ہے نا وہ جگہ جگہ سٹال لگے ہوتے ہیں, جناب سم لے لو, سستی لے لو, ہم بیلنس بھی دیں گے, ہم انٹرنیٹ کا بہت سارا دیں گے. تو اس لیے یہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہاں پہ جا کے فرینچائز میں جا کے وہاں سے صاحب یہ جو ATM مشینز لگی ہیں اس پہ تو سب جا سکتے ہیں آسانی سے, کوئی چیک تھوڑی کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں یہ سلیکون تھمب جو ہے یہ کس طرح امپریشن اس پہ لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو ہے نا آپ نے کہیں بھی اپنا تھمب امپریشن لگا دیا, اس تھمب امپریشن کو یہ سلیکون کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں, کاٹ کے پیسٹ کر لیں یا سکین کر کے پیسٹ کر لیں. جب سکین کر کے پیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سٹیمپ کی طرح کی ربر کے اوپر اس کو یہ لگا دیتے ہیں, یعنی کہ انگوٹھا بنا دیتے ہیں, اور پھر اس کو اس ڈیوائس کے اوپر لگا دیں. چاہے آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ATM کے اوپر بھی اگر وہاں پہ پلس ریکگنیشن نہیں ہے تو وہ وہاں پہ بھی مس یوز ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. لیکن ایک چیز اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے غفار صاحب کہ جیسے ATM میں بعض ATMs میں آپ کارڈ کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, بعض ATMs میں آپ جاتے ہیں جہاں پر تھمب پرنٹ کا آپشن ہوتا ہے, وہاں پر آپ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں, بایو میٹرک سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں. تو کیا وہاں پر بھی یہ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں یہ گروہ ایسے؟ نہیں دیکھیں, اس کے لیے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ کارڈ ہونا ضروری ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے, صرف تھمب امپریشن ہے, تو وہاں پہ ابھی تک کچھ ایسا رپورٹ نہیں ہوا. انہوں نے ٹرائی ضرور کی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ لے کے چلے جائیں, اور وہ وہاں پہ بھی پلس ریکگنیشن ہے. اچھا, اب ان کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا کہ یہ جو گروہ آپ نے پکڑا ہے اس سے مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں کیا, اور باقی ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے؟ I'm sure.
جی ڈیفینیٹلی جو ہی اس طرح کا گروہ پکڑا جاتا ہے تو ایک تو یہ خود الیگل سم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد خاص کر یہ کن لوگوں کا نقصان کرتے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا یوتھ پروگرام، کوئی بھی ایسا پروگرام جس میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، یہ ان کا ملٹیپل تھمب امپریشن لے لیتے ہیں اور ان کے ڈیوائس سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ وہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی آپ کے 35,000 یا 45,000 وہ نکل چکے ہیں، اب وہ ان کو نہیں ملتے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جو ڈیفرنٹ کرائمز ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، فیک واٹس ایپ بن گیا، کال آ گئی آپ کو لا انفورسمنٹ سے کال، بینک سے کال، اسٹیٹ بینک سے کال، کہیں سے بھی کال آ گئی، اور ایون کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ لوگ لوٹے جا رہے ہیں، کرائم رپورٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی تصویر لگا لی، ڈی پی لگا لی، جیسے اب میری کوئی لگا کے کسی بھی فیک نمبر سے وہ میں بن کے امپرسونیٹ کر کے وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے پیسے اور اپنا اکاؤنٹ دے دیتا ہے۔ بہت سارے طریقے اپنائے ہوئے، بالکل ان پہ لوگوں کا اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ غفار صاحب، اور ظاہر ہم اس پر آنے والے دنوں میں مزید بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ تو اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض، جن کا ہم تذکرہ شروع میں بھی کر رہے تھے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ان کی 40ویں برسی ہے، ان کو اس دنیا سے گزرے 40 برس ہو چکے ہیں، اور کیا خوبصورت انہوں نے شاعری لکھی۔ ان کی کتابوں میں نقش فریادی، نسخہ ہائے وفا، زندان نامہ، اور اس کے علاوہ میرے دل میرے مسافر۔ اچھا ان کی جو شاعری ہے اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی اس کی ہوئی ہے، اور صرف پاکستانی نہیں، پاکستان سے باہر بھی فیض صاحب بہت زیادہ مشہور ہیں۔ انگلش ہو، فارسی ہو، روس، رشین ہو، جرمن ہو، ان زبانوں میں ان کے ٹرانسلیشن شائع ہوئے۔ ہم نے اس تصویر میں نازیہ حسن کو بھی دیکھا، ان کے بچپن کی تصویر فیض صاحب کے ساتھ۔ اچھا یہ جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نواز، فیض صاحب جب جیل میں تھے تو وہ میڈم کے گانے بہت سنا کرتے تھے ریڈیو پر، تو فیض صاحب نے ریکویسٹ کی تھی میڈم سے کہ وہ ان کے لیے ان کی کمپوزیشن جو انہوں نے تحریر کیا ہے وہ بھی گائیں۔ تو مجھ سے پہلی سی محبت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آن دا اسپاٹ وداؤٹ اینی میوزیکل انسٹرومنٹ میڈم نے اسے کمپوز کیا، اور بعد میں کریڈٹ دیا فیض احمد فیض نے کہ وہ کو آتھر ہیں اس نظم کی۔ کتنی رسپیکٹ دیا کرتی تھی میڈم نور جہاں۔ اور آپ یہ دیکھیں اس وقت کی شاعری 1984 میں گزر چکے ہیں، آج بھی ریلیونٹ ہے۔ کیا بات ہے فیض احمد فیض۔ چلیں جی آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔